हिक हो सकता है वो मेरा तो पुत्र भी करेगा तो मैं अक्सर पुत्र जो अपना हिस्सा ले तो मेरे को वखरा हो जा। मैं तो पुत्र मेरे बाप ने मैनू घरों कट देता है, ये तो मौलवी बनना है तो मेरे घरों निकल जा। कट देता ये नहीं कि धमकी देती, कट देता। 23 नवंबर 1972 मैनू पता ही कोई ना हूँ मैं जावना कि सरदारी दी जिंदगी बादशाही दी जिंदगी तो अब्बे आखा निकल जाए तुझे तो मौलवी बनना है, क्योंकि मौलवी उस वक्त गाली थी और ख़ास तौर पर लोकल ज़िम्मेदारों के माहौल में मौलवी कम ही होता था। और डॉक्टर एक बहुत बड़ा नाम था, चूँकि 70 की दहाई में डॉक्टर थे, कारोबारी नहीं थे। अब तो इन डॉक्टरों पे रहम आता है, ये डॉक्टर नहीं हैं, ये कारोबारी हैं, ये पैसा बनाने, ये मरीज को मरीज नहीं देखते, मरीज को गाहक देखते हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। अगर ये अपनी डॉक्टरी सही करें तो इसी से बड़ी जन्नत कमा लें। पर जब हर कोई पैसा कमाने के लिए पागल है तो डॉक्टर भी इधर से भी लेना है, इधर से भी लेना है, इधर से भी लेना है। तो मैंने कहा मैं इंसान हूँ, मैं तो बेटे को भी घर से निकाल दूंगा, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। कौन है भाई? कौन है भाई? कौन है? अल्लाह। वो कहता आ जा जितनी दफा। अच्छा एक और हदीस याद आ गया। हमारे आपस में लड़ाइयाँ झगड़े जहाँ इंसान रहता होते रहते हैं। जब आप किसी को मनाने के लिए जाते हैं तो वो आगे बूहे तक खलोता होंदा, तुहानू आओ जी शाह जी आओ जी, मैं थोड़ा इस्तकबाल कर रहा, मियाँ साहब आओ मैं थोड़ा इस्तकबाल कर रहा। कदी किसी लड़े नूं इंज कर दें वेखे ही नहीं, वो तो बूहा बंद कर देंदा, कुंडी ला देंदा। ये हैसियत वाला तो नौकरां नूं आंदा इहनूं बूहे दे अगों खलोवण ना दे, उन्होंने भजा दो। ये मैं ठीक कह रहा हूँ? हैं? अल्लाह क्या करता है? अल्लाहु अकबर। मन तक़र्रबा इलैया, जिसने सारी जिंदगी मेरी नाफरमानी में गुजार दी, हाथ च खूंडा आ गया, अखियां ते ऐनक चढ़ गई, काने टूटियां लग गईयां, टुरया जांदा नहीं, व्हील चेयर आ गया, तो उस मसीत में मुंह रखे होया वो किदे जांदा पे हैं? आदा मैं तौबा करन जांदा था। मुंह तो वेख, सारी उम्र तुम बदमाशी की, हुण तेरी केड़ी तौबा है? और जवानी च करे दिसींदा तैनू कोई नहीं, टुरया तेरे कोल नहीं जांदा, सुनिंदा तैनू कोई नहीं, हुण तेरी केड़ी तौबा है? अब अल्लाह की सुनो, अल्लाह क्या कहता है? मन तक़र्रब इलैया, जो सारी जिंदगी नाफरमानी करके मुझे राजी करने के लिए आता है, तलक़ैतुहु मिन बईद, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल करता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं उसका इस्तक़बाल करता हूँ। वमन आरद अन्नी, और जिसको फिर भी मैं याद नहीं आता हूँ तो मैं उसके दिल में अपना पैगाम डालता हूँ, इल्हाम करता हूँ कि किधर जा रहे हो? अवला का रब्बुन गैरी, मेरे सिवा कोई रब है? आजा तौबा कर ले, मैं माफ़ कर दूँगा। ये अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ फमाज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कह दो कायनात का बादशाह अल्लाह है। तुअतिल मुल्क मन तशा, उसी के हाथ में बादशाही है, जिसको चाहे दे दे, उसकी बादशाही में कोई शरीक नहीं है। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहे मुल्क वापस ले ले, कोई उसकी शहनशाही में शरीक नहीं है। वतुइज़्ज़ु मन तशा, जिसको चाहे इज्जत दे दे। वतुज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहे जलील कर दे।
بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو لمبا کرتا ہوں، دن کو چھوٹا کرتا ہوں۔ ہن شروع ہو گیا نا باوی جون تو بعد، ہن رات وڈی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے، انہوں الٹا کر کے دکھاؤ۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو لمبا کرتا ہوں، 22 دسمبر تو بعد دن کو لمبا کروں گا، رات کو چھوٹا کروں گا، تم الٹ کر کے دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے۔ اس کا کہا ایک کام تو میں بھی کر سکنا، انا احیی و امید، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک قتل کے ملزم کو چھوڑ دیا، کہا وہ کیا میں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب سورج نو مشرق جو کڑ کے تے مغرب چلے جاندہ ہے، تو پٹھا کر کے وکھا، مغرب چو کڑ کے مشرق لے جاتے وکھا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر دا اتھائی منہ بند ہو گیا اور وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ اتنا بڑا شہنشاہ، ہر چیز مخلوق اسے کہتے ہیں جس کو کسی نے بنایا ہو، اور خالق اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ اتنے بڑا شہنشاہ۔ ایک دفعہ مکے والے آئے ہمارے نبی کے پاس، انصب لنا ربک، اپنے رب کی پیڑھی تو سنا، چونکہ عرب پیڑھی کو یاد رکھتے۔ تو جبریل آئے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ حرم شریف میں، اور آ کر کہا یا رسول اللہ اے 4 آیاتاں پڑھ کے سنا دیو۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے قل، کہو میرے حبیب کہو۔ قرآن میں قل 332 دفعہ آیا ہے، اور ہر قل کے بعد بہت بڑی بات آئی ہے، چھوٹی گل نہیں آئی۔ قل کہیے کہ میری پیڑھی هو اللہ، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو پیڑھی، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، ایک کا 2 بنتا ہے، اکیلا، اکیلا کا دوسرا نہیں بنتا۔ فارسی میں اس کا ترجمہ فٹ ہے، یکتا، وہ ایک ہے اور ایک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، یکتا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا نام خدا نہیں ہے، یاد رکھو۔ بر صغیر میں سارے علماء ہوں عوام ہوں سب خدا بولتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے رب کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اللہ کی قسم زمین سے آسمان تک نور پھیل گیا، لفظ اللہ میں اتنی طاقت، اتنا نور ہے، تو خدا نہ کہا کرو۔ منع نہیں ہے نا، سب میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ خدا آکھنا منع ہے۔ خدا دا مطلب ہے جنہوں کسے نہ بنایا ہوئے، 2 لفظوں سے بنا ہے، خود آ فارسی دے، انہوں نے کٹھا کر دیتا خدا۔ خدا میں وہ نور نہیں ہے، اللہ میں نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ جو حرف ہوتے ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، جن پر نقطہ نہیں ہوتا وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہ میں آپ کو یعنی لینگویج کا قاعدہ بتا رہا ہوں۔ خدا پہ نقطہ ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اللہ نقطہ ہے، محمد نقطہ ہے، احمد نقطہ ہے۔ اپنا نام چنا تو بغیر نقطے کے حرفوں سے۔ محبوب کا نام قرآن میں 2 نام
چنیں، محمد بغیر نقطہ، احمد بغیر نقطہ. پھر اس سے آگے بتاؤں، اللہ 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا. محمد بھی 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال. احمد بھی 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال. جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. کیا جوڑ بنایا ہے. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي. یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردہ زندہ کر کے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. ماذا جعلت لی، کہ اللہ میرے لیے کیا ہے. یہ معراج پہ بات ہو رہی ہے. اور شان دیکھو اپنے نبی کی، واحد ہستی ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا. ہاں جنت میں سب دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ایک ہی ہستی ہے. یہ جو خلائی لباس ہے اوپر جانے کے لیے، یہ $1.25 ارب کا بنتا ہے. میں پھڑ نہیں مار رہا، پڑھ کے بتا رہا ہوں. $1.25 ارب کا چٹا جا لباس بن رہا ہے. چونکہ 500 کلومیٹر کے بعد جب ہوا ختم ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اگر یہ لباس نہ ہو تو وہ بم کی طرح پھٹ جائے گا، بوٹی بوٹی ہو جائے گا. تو اس پریشر کو مصنوعی طور پر اس لباس کے اندر پیدا کرتے ہیں. میرے نبی چولے اور چادر اور جتی عام جائی. جبریل موڈے تے نہیں بہایا، کندھوں پہ نہیں بٹھایا، ہاتھ نہیں پکڑا. اللہ نے اپنے نبی کو جبریل کا محتاج نہیں بنایا. جبریل اپنے طور پہ اڑ رہا ہے اور میرے آپ کے نبی کن فیکون سے جا رہے ہیں. اللہ کی قدرت کن فیکون. 500 کلومیٹر کے بعد اے سلوار کرتے اپڑ جاؤ تو پاٹ کے بوٹی بوٹی ہو جاؤ گے. اور یہ میرا حبیب ہے. پروٹوکول دیکھو، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ 5واں، وہ چھٹا، وہ 7واں، وہ سدرۃ المنتہا، اینڈ آف دا ورلڈ. جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ ایتھے میرا پاسپورٹ مک گیا ہے. اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں. اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اوپر میرے رب نے اپنے محبوب کو اٹھایا اور عرش پر پہلی ذات ہے جن کا قدم پڑا اور عرش جھمر مار رہا تھا. ہم نہیں خوشی میں جھمر مارتے، عرش جھمر مار رہا تھا کہ آج وہ آ رہے ہیں جن جیسا کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں. اور جب پردے اٹھے تو رب وہ ذات ہے جس کی تعریف ہو نہیں سکتی. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے. 7 آسمان سمندر بنا دو. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو. تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھا دو، فرشتوں کو بھی بٹھا دو، نبیوں، رسولوں، ولیوں، اماموں کو بھی بٹھا دو، لکھو میری تعریف. تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. ولو جئنا بمثلہ مددا، چاہے اتنے سمندر اور لے آؤ. یہ میں نے سمندروں میں سفر کیا ہے، اس لیے جو میرے اوپر ہیبت آتی ہے اس آیت کی آپ پہ نہیں آ سکتی.
سارے تبلیغ کے سلسلے میں کوئی تجارتی یا سیاحتی سفر نہیں تھے، تبلیغ کے سلسلے میں سفر کیے تو سمندروں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا کہ یا اللہ تو کتنا بڑا ہے، جب سمندر اتنی بڑی بلا ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے اس سارے سیاہی بن کے لکھو میری تعریف، خشک ہو جائیں گے پھر اور ڈال دوں، خشک ہو جائیں گے پھر اور ڈال دوں، خشک ہو جائیں گے، اور میں کرتا رہوں قیامت تک میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ ایسے پردہ ہٹاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کمال! یہ دنیا میں بھی پروٹوکول ہوتے ہیں نا، افسروں کے، بادشاہوں کے، یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں، اندر میں وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایسے واقعی بڑے عزت دار ہیں۔ یہاں میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیک، تو میرے حبیب نے، اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، میں آج تیرے سامنے ہوں، میں نے کی دیتا ہے یا اللہ تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مخدوم پور میں ایک ایس ایچ او لگتا ہے، اس کا تبادلہ ہوتا ہے تو پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے، دوسرے کا نام آ جاتا ہے، پھر اس کا تبادلہ ہوتا ہے، پلیٹ تبدیل ہوتی ہے، تیسرے کا نام آ جاتا ہے۔ اے سی لگتا ہے، اس کا نام کبیر والے میں، اس کا نام وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم صفی اللہ کی پلیٹ لگی، جب وہ گئے تو اتار دی، پھر شیش کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، پھر ادریس کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، پھر نوح کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، پھر ابراہیم کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، ایسے پلیٹیں اترتی گئیں۔ عیسیٰ کی لگی، ان کو اوپر اٹھایا تو وہ اتار دی۔ جب آئے محمد الرسول اللہ تو میرے اللہ نے کہا اے پلیٹ ہن وکھری نہیں ہو سکتی، اس سے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکے گا۔ لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا میرے محبوب واپس جا کے اعلان کرنا لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، جو مجھے ڈھونڈنا چاہے، میرا بننا چاہے، مجھے ملنا چاہے اور راستے کوئی اور ڈھونڈے تیرے راستے کے سوا، دروازے کوئی اور تھپ تھپائے تیرے دروازے کے سوا، تو اعلان کر دے سب دروازے بند، سب راستے بند، صرف آپ کا دروازہ راستہ کھلا ہے، جو آپ کا غلام بن کے آئے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے۔ یہ قوموں کے سکے یہاں چلتے ہیں، آخرت میں ایک ہی سکہ چلے گا، محمد الرسول اللہ، بس اور کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ جب سارے جنتی میدان معشر میں پہنچیں گے اور میدان معشر سے پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ دوزخ کے دروازے جب جہنمی جائیں گے تو ایک دم کھل جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت، واو نہیں ہے، فتحت ابوابہا،
ایک دم دروازے کھلیں گے، سب اس میں گریں گے۔ جنتی جب جائیں گے جنت کے دروازے پر، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اور دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ واو فاصلہ کے لیے ہے کہ دروازے ایک دم نہیں کھلیں گے، بند ہی ہوں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، یہ کھوٹ ختم، یہ نفرت بغض ختم، پیٹ میں جائے گا پیشاب ختم، پاخانہ ختم، ہر قسم کی گندگی جسم سے صاف۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہو جائے گا، اور کبھی اس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی اس پہ جھریاں نہیں پڑیں گی، داڑھی غائب ہو جائے گی۔ ایتھے نہیں رکھی تو کہ نہیں اگا نہ تانوں رکھنی پائے جاوے، سوچا کر لو۔ جنادی ہے انہوں نے تو مبارک ہے، انہوں نے تو اللہ صاف کر دے سے، تو جنادی کوئی نہیں ازا کہنا ایتھے ہوں رکھو داڑھی، تسی دنیا کے انہی میرے نبی دی سنت نو تسی ایڈا سستا سمجھو یا تو میں وہ گل کر رہا ہوں۔ اس بعد آکھنا کہ ہوں جنت کے جائیں جاوی، جنت کے دروازے بند، تو یہ سارا مجمع جانتا ہے کہ سوائے آخری نبی کے دروازہ کوئی نہیں کھلوا سکتا، لیکن اللہ ان کو بھلا دے گا۔ تو سارے آدم علیہ السلام کو لپڑ جاؤں، بابا جی، ابا جی، دادا جی، نانا جی، دروازہ تو کھلواؤ۔ وہ فرمائیں گے بابا جی دادا جی نے تو انہوں باہر کڑے آئی، اندر کیوں میں لے جاؤں، کسی اور کھل جاؤ۔ اب یہ سلسلہ یوں چلے گا، ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی کہے گا ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے میرے بس کا نہیں ہے، لیکن میں تو انہوں پتہ دس سکنا، تو باقی کوئی پتہ نہیں بتائے تو میں تو انہوں پتہ دس سکنا کہ حضور پتہ دس دے ہو، آسا دا ٹور ٹنگائیں تھک گئی ہیں، 1.25 لاکھ کول جامنا کوئی سوکھا کام۔ فرمایا جاؤ حبیب اللہ کے پاس جاؤ، آج کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا۔ تو یہ سارا مجمع پہلی امت ہے، یہ امت سب نبی کے دربار میں یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا دیکھو اللہ نے ہر نبی کا ایک نام رکھا، آدم، شیس، نوح، ابراہیم، ادریس، یعقوب، یوسف، اسحاق، اسماعیل، موسیٰ، یوشع، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، ایک نام رکھا، صالح، لوط۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے میرے 10 نام رکھے۔ 10 نام کیوں رکھے ہیں کہ ماؤں سے مثال دیتا ہوں، ماں کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتی ہے، اسلم نام رکھتی ہے، تو وہ میرا اسلم صرف نہیں کہتی، سنیا کرو، گھر ویکھیا اپنی بچیاں نو ویکھیا، ہائے میرا لال، میرا پیڑا، میرا مکھن، میرا جگر، میرا 14ویں دا چن، کالا ٹھٹ ہوئے 14ویں دا چن بناوا۔ یہ ایسا کیوں کرتی ہیں کہ صرف طارق کہنے سے محبت پوری گزر نہیں رہی، تو کئی دروازے بناتی ہے، کبھی پیڑا، کبھی برفی، کبھی لڈو، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی کچھ، اس سے اپنی محبت کو گزارتی۔ اے میری مثال سمجھ آگئے؟ تو میرے رب نے اپنے محبوب سے وہ پیار کیا ہے کہ 2 ناموں سے محبت گزرتی نہیں۔ کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی حدیث میں، قرآن میں آؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ قرآن میں دیکھو بشیر، نذیر، پھر دیکھو رحمت للعالمین، پھر دیکھو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پھر دیکھو
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پھر دیکھو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، عزیز ما عنتم، حریص، عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے حد مکی پئیے، اللہ نے کسی نبی کو اپنے نام نہیں دیے، اپنے محبوب کو اپنے دو نام دیے۔ میرا رب ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میرے نبی کو کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے آگے سر جھکا دو اور نبی کی زندگی اپنی زندگی بنا دو۔ دیکھو، شناختی کارڈ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پاکستان میں مانگتے نہیں مانگتے؟ تو جنت کے دروازے پہ شناختی کارڈ مانگا جائے گا، محمدی شناختی کارڈ دکھاؤ۔ جو کوئی نہ ہویا تو کی بن سی؟ تو یہ ساری امتیں آئیں گی، یا رسول اللہ دروازہ تو کھلوائیں۔ کیا شان ہوگی آپ کے نبی کی، ارب خرب لوگ، اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ کہتے ہیں، میں نے ایک ہے جی، انا لہو انا لہو انا، سینے پہ ہاتھ مار کر فرمائیں میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ فرمایا میں اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ اپنی تعریف مجھے سکھائے گا جو پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھائیے، سل تعطا اشفع تشفع، سوال کریں پورا کروں گا، شفاعت کریں قبول کروں گا۔ تو آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کھولیں گے تو کھلے گا، ویسے نہیں کھلے گا۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کا قدم نہ پڑے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت کا قدم نہ پڑے۔ تو آپ فرمائیں گے یا اللہ میں تیار ہوں۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، وہ سواری کیا ہوگی وہ تو اللہ نے پتہ ہے۔ ہاں اتنا پڑھا ہے میں نے کہ اس کے سبز پر ہوں گے، سبز پر، تو آ کے ایسے ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اور آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، اور اس کی جو رسی ہے نا وہ ایسے نیچے گر جائے گی، وہ رسی کو اوپر نہیں رہے گی کہ بھئی میرے نبی اس کو پکڑ کے سواری کو چلائیں گے، لگام جڑی ہوں وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو رسی ہے یہ میرے نبی نے نہیں پکڑنی، کوئی کوچوان آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا۔ اب نبی کی سواری کا کوچوان بننا کوئی چھوٹی گل ہے؟ اتنے جڑا ایم پی اے بن جائے وہ ماندا نہیں ہے، تو جنہوں اللہ دے نبی دی سواری لب گئی کوچوان بننا سے وہ کتھے جا کے وہ سر لگ سے، لہذا سارا مجمع این کر کے نہ ویکھن لگ جاس۔ دیکھو بھائی، کسی دا خیال جاسی حسن حسین ال، کسی دا خیال جاسی ابو بکر عمر ال، کسی دا خیال جاسی علی ال، وڈے وڈے نام جڑن۔ لیکن میں قربان جاواں، میرے رب کا اعلان ہوگا بلال کو باہر بلاؤ۔ بلال نہ سید، نہ قریشی، نہ راجپوت، نہ چودھری۔ میں نے ماشاءاللہ اللہ نے مجھے بہت پڑھنے کی توفیق دی، مجھے بلال کے دادے کا نام آج تک نہیں ملا، ایڈا بے نام بنا، بلال بن رباح، بلال رباح کا بیٹا۔ دادا کون ہے؟ میں تو ٹل آیا ہے، تسی مولوی اور لاؤ جی تانوں کدو لب جاوے تو بڑا احسان اسی میں نے دسیا جی۔ ایڈا بے نام بندہ کہ دادے دا نام معلوم نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بلال،
اس سارے مجمع شور پہ جیسے اوہ بلال، آج بلال آکڑ کے جا رہا ہے، آج آکڑنا دے واسطے بن رہا ہے۔ کیوں بلال کا انتخاب کیا؟ سب سے زیادہ تکلیف کلمے کے پیچھے بلال نے اٹھائی، انگاروں پہ لٹاتے تھے، لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، کوڑوں سے مارتے تھے، مکے کی پتھریلی زمین پر گھسیٹتے تھے، اور ان کی زبان سے نکلتا تھا احد 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 احد، ایک ایک ایک۔ تو حضرت بلال آئیں گے، آپ کی سواری کی رسی پکڑیں گے اور وہ آپ کے آگے چلیں گے، اور آپ کی سواری پیچھے چلے گی، پیچھے ساری امت چلے گی، اور آپ دروازے پہ دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ تو فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، تو وہ ایک دم دروازہ کھلے گا اور وہاں جنت کا بڑا فرشتہ رضوان کھڑا ہوگا کہ یا رسول اللہ، آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا، اور جب تک اور میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے رب کا فرمان تھا میں نے اٹھ کے خود دروازہ کھولنا۔ آپ نے فرمایا میرے لیے کھولے گا، میں اندر جاؤں گا۔ ایک گال سناما، فرمایا میرے ساتھ دائیں بائیں سجے کھبے کون ہوں گے؟ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سیکٹری، ایم این اے، ایم پی اے؟ اور نہیں، یہ تو پیچھا کھلے کھا رہے حسین۔ فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے۔ میرے نبی نے غربت پسند کی۔ جبریل آئے، اسرافیل، بڑا سونے کا تھال، یا رسول اللہ یہ ساری دنیا، مکہ نہیں، ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں، بادشاہی والی نبوت یا فقیری والی نبوت؟ تو آپ نے فرمایا فقیری والی نبوت چاہیے۔ فقر جان بوجھ کے اختیار کیا۔ کوئی ہے جو 3 دن کسی کے گھر میں فاقہ پڑا؟ ایک رات آپ سوئے ہوئے ہیں گھر میں، حضرت عائشہ کے گھر کی باری ہے، اور کبھی آپ ایسے ہو جاتے پھر کبھی ایسے ہو جاتے، ان پاسے پرت رہن، کھبے سجے بار بار پاسے پردے پردے، پھر ایک دم اگاں ود کے پیٹ نو چار پائی دی جڑی لکڑ ہوندی نا وہ دور۔ عائشہ دی اس لئے آنکھ کھل گئی، وہ حیران ہو گئی ہیں، اے کی وہ جلدی نال اٹھی کے بہ گئے، یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ اس کی امت کہتی ہے 2 نمبری نہ کریے تو روٹی کی تھوکا ہوئی۔ اس کی امت کہتی ہے ملاوٹ نہ کریے تو روٹی کی تھوکا ہوئی، ہیرا پھیری نہ کریے تو روٹی کی تھوکا ہوئی، حرام نہ کمائیے تو روٹی کی تھوکا، رشوت نہ لئیے تو روٹی کی تھوکا ہوئی۔ اور یہ 2 جہان کا سردار، فخر رسل، وجہ کائنات، اینج کر کے پہ ہویا ہے۔ تو جب حضرت عائشہ نے پوچھا تو آپ اٹھ کے بیٹھے اور بڑے درد سے کہا عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی ہے، آج 3 دن ہے 1 لقمہ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کو کیا کمی ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں نا اللہ کے سامنے، ابھی سب کچھ حاضر ہو جائے گا۔ کہ نہیں عائشہ، اسی فقر میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اسی فقر میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کوئی اپنی اولاد کی تنگی مانگتا ہے روز، اور آپ نے منع بھی کیا، لیکن اپنے لیے کیا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے، کہیں باغی نہ ہو جائیں۔ میرے نبی جیسا رحمت للعالمین اولاد کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے۔
کہ کہیں یہ سرکش نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، معاویہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آل رسول میں سے تھے، ان کے والد بھی۔ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ میرے رب کی عزت کی قسم کروڑ دفعہ کھاؤں تو سچ ہے، جھوٹ نہیں، مرتے ہوئے اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور مرتے ہوئے اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے۔ 3 دن پہلے کربلا کا میدان سجا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں جمعہ کا بیان کر رہا تھا، تاریخ 10 محرم، دن جمعہ، تو میں 1387 سال پیچھے چلا گیا۔ کربلا کا واقعہ کو گزرے 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، تو آج 1387 سال پہلے زمین و آسمان نے ایک عجب منظر دیکھا۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے۔ کیا کہا میں نے؟ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ ادھر موت سامنے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں الموت احلا عندنا من العسل۔ اوہ موت تو ہمیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، سانو کوئی ڈرا رہے؟ شمر نے امام عالی مقام کے جو 3 حصے لشکر کے کیے، سیدھے ہاتھ کی کمان زہیر بن کین کو دی، الٹے ہاتھ کی کمان حبیب بن مظاہر کو دی، اور درمیان کی کمان حضرت عباس بن علی کو دی، جو علمدار کہلاتے ہیں۔ وہ زیادہ مشہور ہو گئے، لیکن یہ 3 جھنڈے تھے۔ تو شمر نے کہا ان قریب تمہیں ہم تمہارے سر اڑانے والے ہیں۔ تو زہیر جو رائٹ سائڈ کے سردار تھے وہ ہنس پڑے، اب الموت تخوفنی، ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو؟ اللہ کی قسم حسین کے قدموں پہ مرنا مجھے لاکھوں زندگیوں سے زیادہ پیارا ہے۔ تم جیسے کتوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میری ایک نہیں ہزاروں جانیں ہوتی تو میں قربان کرتا نبی کے نواسے پر۔ اور امام حسین علیہ السلام نے آخری دفعہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو دنیا میں مجھ سے مقدس اس وقت کوئی انسان نہیں، نبی کا ڈائریکٹ نواسا میرے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو جواب کیا دو گے اپنے نبی کو؟ تمہارے پاس عذر کیا ہے؟ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو شمر نے تیر چلایا، کہا زیادہ باتیں نہ کرو، ابھی تمہارا سر اڑے گا۔ تو یہاں بھی امام حسین ہنس پڑے۔ ایسے کدی کوئی ہنس لے؟ کہنے لگے اب الموت، جو ان کے ساتھی نے کہا تھا اب الموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتے ہو، پاگل ہو گئے، مجھے موت سے ڈراتے ہو۔ الموت احلا عندنا من العسل، موت ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ساڑھا ایک زمیندار دوست 80 سال تو اتنے عمر بیمار آئی تے اسی نالا سے تے ایک مجذوب جی ہے وسطی دا چور، وہ سنان دے سرانے بہ کے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ ہوں سورہ یاسین پڑھ دی، موت سوکھی آ جائے۔ عمر 80 سال تو اتنے، گوڑے بالکل ختم ہو گئے ہیں، توریا بھی نہیں جانا۔ تھوڑی دیر تو چپ رہا، مڑوں سمجھ آئیے تا سورہ یاسین پڑھ دا پہ اس نارا ماں او اے نو لائے جاؤ بلان اے میرا سر لیندہ ہی نے، او اے نو لائے جاؤ اے میرا سر لیندہ ہی نے۔
80 سال کا بڑھا ہو کے آتا نہیں میں مرنا نہیں. یہاں 54 سال کا شہزادہ کہتا ہے اب الموت تخوفن. 54 سال عمر تھی آپ. ساری اولاد لائن میں لگی ہوئی ہے سر دینے کے لیے. ہم کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ تیاری کوئی نہیں. وہ کیوں موت کو ہنس کے گلے لگاتے تھے؟ کہ انہوں نے راستہ صاف کیا ہوا تھا. تو آپ نے کہا میں تمہیں آخری نصیحت کر رہا ہوں، پھر ہمارا اور تمہارا راستہ جدا ہو جائے گا. تم الگ امت ہوگے، ہم الگ امت ہوں گے. ابھی تک تلوار ہمارے درمیان نہیں آئی. جب تلوار درمیان میں آئے گی تو تم ملت اسلام نہیں ہوگے، ہم ملت اسلام ہوں گے. لیکن وہ اللہ نے امتحان لینا تھا، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ کوئی سزا نہیں تھی. عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سائے سائے بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. آش شکسوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. اب الموت تخوفنا، ہمیں موت سے ڈراتے. اللہ اکبر. وہ شروع کی بات ہے، جب میں چھوٹا تھا اور تبلیغ میں چھوٹی عمر میں لگ گیا، تو پھر مدرسے چلا گیا تو سارا خاندان واسطے میں ایک کلمہ کفر بن گیا. تو ہمارے لوکل دیہاتوں میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، تو میری کوئی سنتا ہی نہیں تھا. تو عید دے موقع تے میں تھوڑی جی تقریر کرنا ہوں. عید الفطر ہوئے، میں کہ آج سارے کٹھے ہیں، آج میں نانو تھوڑی سنامنی ان تے سن دے نہیں. تو اس وقت سارے زندہ تھے، میرے چاچے بھی، میرا ایک ہی تایا تھا. میرا بھائی، میرا باپ اور تایا با 2 ہی بھائی تھے جنہوں نے یہ بستی آباد کی، نئی بستی. تو وہ سارے بیٹھے، میں موت نو شروع ہو گئی. میرے ابا کے 4 فرسٹ کزن تھے، تو ان میں بڑے تھے میاں رب نواز. تو وہ ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے تھے. تو تھوڑی دیر تو سر نیچے رکھ، ایک دم سر ہوا، او طارق میاں کیڑا موت نو لے کے بہ گئے، او عید دا دیں کوئی چنگی گل کر. اور جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی، ان کے لیے موت سے بہتر کوئی گل ہی نہیں ہوتی. یہ سارا حسینی لشکر موت کی تیاری کر کے آیا ہوا ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عرشوں کے لوگ ہیں. چاہے خدام تھے، چاہے اہل بیت تھے. 72 تو غلام تھے، خادم تھے، 17 اہل بیت تھے. پوری اسلامی تاریخ میں کسی نبی کی اولاد اتنی ذبح نہیں ہوئی جتنی میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی، اور کسی صحابی کی اولاد اتنی ذبح نہیں ہوئی جتنی مولا علی کی اولاد ذبح ہوئی. یہ امتحان کی جگہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَتُبْلَوُنَّ، تمہیں ضرور آزمائش پکڑے گی. قرآن میں کئی جگہ ہے. درجوں کو بلند کرنے کے لیے یہ راستہ ہے. تو جمعرات کا دن تھا، تو انہوں نے حملے کا ارادہ کیا کوفیوں نے. تو آپ نے پیغام بھیجا، آج رات سوچنے کی مہلت دو، کل جواب دیں گے. وہ سارے خوش ہو گئے، بھی شاید ڈر گئے کہ ہن صلح کر لون. تو عصر کے قریب آپ جمعرات کے دن
خیمے کے باہر تلوار کا ایسے سہارا لے کے بیٹھے تھے، اونگ آ گئے، ایسے ایک دم سر اٹھایا اور ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا، بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ موت سر پہ کھڑی۔ کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ ہوں مرن دا مزہ آئے گا کہ اللہ کا نبی استقبال کرے۔ یہ نہیں جب شادیاں ولیمہ ہوتا تو جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، آئیے جی آئیے جی۔ تو یہ حسین کی واپسی ہے اور میرا نبی استقبال کے لیے ایک دن پہلے آ گیا اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ تو حضرت زینب رونے لگیں، کہا بہن شور نہ مچانا، چیخنا نہیں، صبر کرنا جیسے تیرے باپ نے کیا، تیرے چچاؤں نے کیا، جعفر اور حمزہ ان کی طرف اشارہ کیا، جیسے اللہ کے نبی نے کیا۔ ہم سب وہاں اکٹھے ہونے والے ہیں، یہ تو گزرگاہ ہے، کوئی وین نہ کرنا۔ تو رات ہوئی تو آپ نے سب کو جمع کیا، چراغ بجھا دیا، کہ میرے عزیزو یہ کوفیوں کو صرف میری طلب ہے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، صرف میں اکیلا ان کی طلب ہوں، مجھے انہوں نے پکڑ لیا تو میں سب کو چھوڑ دیں گے۔ تو بجائے جانے کے سعید بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حسین ایک جان ہے جو قربان ہو جائے، کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے قدموں پہ قربان کرتا، اور تیرے بچاؤ کے لیے میں اپنی 1000 جانیں قربان کر دیتا۔ تجھے چھوڑ کے جائیں، ہمیں تیرے ساتھ مرنا ہماری زندگی ہے۔ تو یزید بن حسین امام حسین کے لشکر میں تھے، یزید بن حسین، سین سے نہیں سواد سے، وہ بالکل نوجوان تھے، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ کی قسم ما بیننا و بین الحور العین الا ان یمیل علینا ہؤلاء فیقتلوننا۔ حسین اللہ کی قسم ہمارے اور جنت میں اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ بدبخت آ کے ہمارے سر اڑا دیں اور ہم جنت میں چلے جائیں، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، تیرے ساتھ جینا مرنا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، میرے رب کی قسم اس کی کوئی قیمت ہوتی تو سب سے زیادہ اللہ اپنے حبیب کو دیتا۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، رنگ پیلا پڑا ہوا، ایک صحابی آتے ہیں ارباز بن ساریہ، کعب بن عجرہ، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ خیریت ہے؟ آپ کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے۔ تو میرے الویکھے جی آپ نے ایسے کرتا اٹھایا تو پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور پھر کرتا نیچے کر کے انگلی رکھی کہ کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا۔ یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا۔ پورا پڑھ دوں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ کہہ رہے ہیں آج 3 دن نے ایک لقمہ نہیں کھاتا، اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ دیتا، 1 گھونٹ پانی۔ میرے نبی کا فرمان لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعود ما سقا کافرا شربۃ ماء، 1 گھونٹ پانی نہ دیتا۔
جو تکلیفیں 1.25 لاکھ نبیوں نے اٹھائی ہیں ان سب سے زیادہ میرے نبی اور ان کے گھر نے اٹھائی ہیں۔ آپ حضرت ام سلمہ سے فرمایا، آپ کی بیگم ام سلمہ، ایک فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ وہ کھڑی ہو گئے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے، اندر جانے لگے۔ حضرت ام سلمہ نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز ہے، زور زور سے رونے کی آواز ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو کیا دیکھا، آپ نے امام حسین علیہ السلام کو یہاں سینے سے ایسے لگایا ہوا تھا اور آپ ہچکیوں سے رو رہے تھے اور پورا وجود ہل رہا تھا ایسے 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 ایسے، اور آپ کی ہچکیوں کی آواز باہر جا رہی تھی۔ 2 دفعہ آپ اپنے رونے پہ قابو نہیں پا سکے۔ ایک جب حضرت حمزہ علیہ السلام کی احد میں لاش کو دیکھا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ چیرا ہوا، کلیجہ چبایا ہوا، تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں دور تک جا گئی۔ کسی کی موت کے لیے جبریل نہیں آیا، جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھا دیا ہے، حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اور پھر جب آپ جنگ سے فارغ ہو کر مدینے داخل ہوئے تو مدینے میں ہر طرف رونا دھونا تھا، چونکہ 64 مدینے والے شہید ہوئے تھے اور 8 جو تھے وہ مکے والے شہید ہوئے تھے۔ تو میرے نبی کے خاندان میں کوئی بھی مدینے میں نہیں تھا، تو ہر طرف جب رونے کی آواز سنی آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، ہائے سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ تو رونے والا ہی کوئی نہیں۔ ایسی درد بھری فریاد تھی کہ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے مدینے کی عورتوں کو فوراً حکم دیا، جاؤ اللہ کے رسول کے دروازے پہ بیٹھ کر وین کرو۔ وین منع نہیں ہوا تھا۔ تو تھوڑی دیر میں باہر سے رونے کی آواز آئی، آپ باہر نکلے تو مدینے کی عورتیں وین کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں۔ چلے جاؤ، حمزہ نے بے نیاز کر دیا ہے تمہارے رونے سے۔ یا پھر یہاں آپ ہچکیوں سے روئے جب حسین علیہ السلام کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا، مشکل سے 4 سال آپ کی عمر ہوگی، اور ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ تو میں سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی، اور مٹی دکھائی، یہاں اس کا خون گرے گا۔ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی لے لی آپ سے اور پوٹلی میں باندھ۔ 61 ہجری جمعہ کی عصر حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی ہیں اور خواب میں اللہ کے نبی آئے، سر پہ پگڑی نہیں ہے، کھلے بال، مٹی پڑی ہوئی، داڑھی میں مٹی۔ یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تو ایک دم ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے وہ پوٹلی کھولی تو وہ مٹی ساری خون بن چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا عین اسی وقت کہ اللہ کے نبی کا سر مٹی سے بھرا ہوا ہے، داڑھی بھری ہوئی ہے، چہرہ زرد ہے، ہاتھ میں بوتل ہے اور زمین سے کچھ اٹھا کر بوتل میں ڈالتے ہیں ایسے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ کہا حسین اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، میں ان کا خون بوتل میں ڈال رہا ہوں اور قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا حسین اور اس کے شہداء ساتھیوں کا۔ جس کا وکیل نبی بنے گا تو نندے پلے کی رہ جائے گا بدبختاں۔ پہلا شہید مسلم بن اوسج امام حسین کے ساتھ، اور وہ اکیلے لڑ رہے تھے اور جو آتا تھا قتل ہو رہا تھا۔
تو شمر نے کہا او کم بختو اے مرن آئے یہ کلے کلے لڑے تھے نا سارے نو مار چھڑنا ہے وہ کٹھا حملہ کرو انہاں دوتے انہاں دے گھوڑے پہلے مارو 30 گھوڑ سوار تھے 42 پیدل تھے تو انہوں نے سب سے پہلے گھوڑوں کو ختم کیا سارے پیدل ہو گئے اور پھر باقاعدہ جنگ شروع ہو جنگ اپنے زور پر تھی سر کٹ رہے تھے 4072 کوئی مقابلہ ہے لیکن میں قربان جاؤں اے میری گل کے غور نال سنیا جی اللہ دا واسطہ ہی نہیں آپ نے سورج کو دیکھا وہ ایسے ڈھل گیا تھا یعنی ظہر دا وقت ہو گیا میرے نبی نے کہا کب جب حسن حسین دودھ پیتے تھے ماں کا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ سرداری شہادت کی وجہ سے نہیں مل رہی نہ حسن کے زہر میں تڑپنے کی وجہ سے مل رہی ہے یہ بچپن میں مل گئی ہے اور آپ نے سورج کو دیکھا وہ تھوڑا اینجو ہے تو آپ نے زہر کو بولا جن کا میں نے ابھی نام لیا وہ بھاگ کیا ہے کہ شمر سے کہو 2 منٹ کھلو جاوے نماز پڑھن دے وے مڑ جو مرضی کرنا ہے کر لو او سن رہے ہو نہیں چھوڑی نماز اب نہ سنی نماز پڑھتے ہیں نہ شیعہ نماز پڑھتے میرا درد ہے میرا دکھ ہے یہ دین ہے یہ مذاق نہیں ہے ہم نے دین کو رواج بنا دیا ہے 12 ربیع الاول آ گیا جلسے جلوس نعتاں بیان چلو جی ساڑی بخشش ہو گئی اینی بھی کدی بخشش ہو سکتی اتھے سر کپیندہ پہ نماز نہیں چھڑنی 10 محرم آ گیا 10 مہینے تازے رومن دومن پٹن چلو جی بس ساڑی جنت واجب ہو گئی اللہ دی قسم جنت نہیں لبھنی میں تھوڑا ہمدرد بول رہا ہوں میں کوئی پیسہ لے کے نہیں بول رہا تھوڑے سارے ذاکر پیسیاں تے لڑدے پہ ہوں دے میں اتنے لینے میں نے ایک جگہ تو ایک فون آیا بڑی پرانی گل ایک شیعہ بھائی دا میں نے آدھا علامہ صاحب تسی ساڑی دام مجلساں پڑھ دیو اسی تو انہوں خوش کر دیساں خوش کرنے دا مطلب پتہ ہے شاہ جی خوش کرنے دا مطلب پتہ ہے اسی تو انہوں خوش کر دیساں میں کہا یار خوش تو میں پہلے ہی ہوں اللہ نے میں پہلے ہی ڈھیر سارا دیتا ہے میری لوڑ تو فالتو دیتا ہے تو میں توڑے کو کتنا کو لے لے ساں اور میں اس گھر تو لینا ہے جناندہ میں میراسی بنایا میرے واسطے سارا سال کربلا ہے میں سارا سال اہل بیت دے فضائل اور انہوں دی ہستیاں نو بیان کریں کہ میں اتھو لینا تو ساں کی دیونا میں اپنا دین کدی ویچیا نہیں اور خاص طور سے اہل بیت دا ذکر میں ادھے ویچن دا سوچ بھی نہیں سکتا میں جدہ روزہ مبارک تے جانا میں سلام پڑھنا میں نے یا رسول اللہ ساڑا پرانا کلچر ذمہ دار تے ساڑے مراسی ہوندے جنہوں ساڑے پیو دادے دین دے آئیں پورے علاقے چے کلچر ختم ہو گیا میں انہوں باقی رکھے ہوئے انہوں مراسیاں دی لکھاں روپے میں خرچ کریں لکھاں روپے انہوں دی شادیاں انہوں دی بیماریاں انہوں دے ترٹے ہوئے گھر انہوں دے نلکے انہوں دی مشیناں انہوں دے ہسپتال دے علاج انہوں دی بچیاں دی ڈیلیوریاں ہر شے میں اپنے ذمہ لئی ہوئی باقی پورے علاقے کسے ذمہ دار نے یہ رسم باقی نہیں رکھی میں کیوں باقی رکھی کہ میں نے ایک خیال آیا اچھا وہ کرندے کی ہیں سرداریاں قائم میں دسو شاہ جی کسی دی سرداری قائم رہی نو باہر جاش جائی سرداری کسی دے ہوں توڑے سرداریاں قائم دیر آباد کدی دیر آباد رہے کسی دے پھر وہ پچھاں ٹر جان دیں وہ اتھو تائیں انہوں نا یاد ہیں ساڑے وڑکیاں دے جڑے مینوں یاد نہیں ہیں وہ مینوں پتہ ہے جھوٹی تعریف کر رہے ہیں
تو میں خوش ہو کے اچھا لے جا کی کام ہے تیرا جی اے کام ہے اچھا لے جا میں کہ یا رسول اللہ اساں بھی کوڑے ساڑھے میراسی بھی کوڑے تے انہاں دے کولو سن کے کوڑ تاویں اسی انہاں دی میں انہاں دی خدمت کریں تساں بھی سچے تے تہاڈا دیرا بھی سچا تہاڈا گھر بھی سچا تے میں تہاڈا مراسی بننا چاہتا مینوں اپنا مراسی بنا لو اے جڑیاں تقریراً میں تہاڈے پارو تا 100 واری اللہ دی قسم کھا سکنا کہ تسی اللہ دے واسطے آئے اپنے پاروں میں نہیں کھا سکتا قسم کہ میں اللہ دی خاطر آئے میں نہیں پتا اندر کتھو آواز ہے کہ میری واہ واہ ہو جاوے میرا ممبر تے بنا مشکوک ہے تہاڈا ایتھے بنا حق اور سچ ہے تسی صرف اللہ رسول دے پیارے چاہے ہو اور میں ایتھے نہ لیندہ پیا اللہ رسول دا پر میں قسم نہیں چاہ سکتا یہ مینوں موت تے پتہ لگ سی یہ سارا کس تو پتہ ہے سب تو پہلے دوزخ وچ کہیں جاونا تمہیں پتہ ہے سب تو پہلے دوزخ وچ عالم جاوے گا اللہ نو بلاوے گا ہاں بھائی کی کر کے آیا ہے وہ آکھے گا یا اللہ تیرے نام دا ڈھول وجایا تیرے نام دی صداواں لائیاں اللہ کہے گا بکواس کر رہے ہیں تو اس واسطے ڈھول بجائے بے تینوں آکھن بڑا بڑا عالم ہے بڑا بڑا خطیب ہے انہوں لتا تو نپ کے تے دوزخ چھٹ دے زانی نو نہیں کافر نو نہیں چلو زانی شرابی تو چھوٹے گناہ ہیں کافر سب تو بڑا گناہ ہے کافر نو نہیں دوزخ سب تو پہلے سٹیا جائے سب تو پہلے عالم نو سٹیا جائے تو میں نے اتھے عرض کی تھی سن 2000 دی کر لے میں کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا مراسی بنا لو میں توڑی جس پڑھنا ہر بیانے توڑے گھر دی تعریف کرنا ہر بیانے تو قیامت دن میرے سر تے ہاتھ رکھے میں نے نہیں پتا اے جڑی واہ واہ ہے اس سے میں سچا یا کوڑا وقت میں پوری پیڑھی پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آج شروع کرا امام حسین علیہ السلام تو الصلاۃ والسلام علیکم یا حسن یا حسین بن فاطمہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوذ بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن كينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام ساڑھے مراسی پیڑی دا کرکن ہوا تو این ہاتھ چین دین میاں طارق جمیل دے دیر آباد میاں لباش دے دیر آباد میاں نیت علی دے دیر آباد میاں گانے دے دیر آباد ہون میں تا روزے تے کھلوتا ہوں آگو 20 سپاہی کھلوتے ہوں کہ میں این کیتا تو میں تا اتھائی نہ پہ جاؤں میں پھر ہاتھ ایتھے بان لینا تے اکھیاں بند کر لینا تو میں تصور کرنا میرے ہاتھ ایتھے ہیں
تو میں نہ دیر آباد یا رسول اللہ دے، دیر آباد علی دے، دیر آباد حسن دے، دیر آباد حسین دے، دیر آباد فاطمہ دے، دیر آباد خدیجہ دے، دیر آباد جعفر دے، دیر آباد عقیل، سارے جڑے نام میں یاد ہوں میں بڑی ساری سنا دینا۔ میں نے اپنا مراسی بنا کے رکھیا جے، میں نے بڑی پیشکش ہوندی ہے کہ تمہیں بہت دسائیں تسی ایتھے آ کے بیان کر دیو۔ میں سارے دے کو ہاتھ جڑنا، میں توڑے در تو لینا ہے، وہ توڑی شان دا اس تو بھائیو نماز شمر آکھیا اسی نہیں چھڑنا تو انہوں چاہے پڑھو یا نہ پڑھو۔ انہاں کے دسیا جیو آندھے پین اسی تو انہوں نہیں چھڑنا۔ انہاں کہا میں نماز نہیں چھڑنی، انہاں سارے انہوں پیغام دیونا، انہوں نہیں 1.5 ارب امت انہوں پیغام دیونا ہے، اور پچھلے ارباں جڑے آئے، جڑے اگاں ارباں آونن، چاہے وہ سنین، شیعین، اہل حدیثین، بریلوین، دیوبندین، سب انہوں پیغام دیونا ہے، سجدے تو بغیر گل نہیں بڑھن۔ انہاں دی تو بڑی پئی آئی، جمعرات نو اللہ دے نبی فرما رہے ہیں میں آ گیا تینوں لین واسطے۔ میں کہا نہیں میں نماز نہیں چھڑنی، نہیں چھڑی۔ ادھیانو فرمایا نماز پڑھو، تے ادھیانو فرمایا انہاں جنگ کرو۔ جس لئے وہ فارغ ہوئے اور کہا تسی جنگ کرو، اور کہا تسی نماز پڑھو۔ ان دو ٹوٹے انچ کر کے نماز نہیں چھڑی، اور میں حج جوڑے اللہ دا نائی نے یہ رسمی چیزاں جنت تک نہیں لے جا سکدیاں، یہ رواجی چیزاں دین نہیں ہیں، یہ جنت تک نہیں لے جا سکدے۔ جنت اوہی راہ ہے جڑا میرے نبی دا تے اہل بیت دا ہے کہ تلواراں دے ہیٹھ سجدہ نہیں چھڑے، تیران دی بارش اچ سجدہ نہیں چھڑے، نیزاں دے پھالیاں اچ سجدہ نہیں چھڑے۔ تسی کہ میں آندھے ہو کہ اللہ آپ پہ بشکے سی۔ تو میری گزارش ہے، معاویہ صاحب بھی آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، انہوں نے والد بھی، اور انہوں نے میرا بات بہت پیار ہے، اللہ انہوں نے درجہ بلند فرمائے، جوانی چلے گئے، اللہ راضی ہوئے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی۔ تو اثر تو پہلے بڑھے گئے، سب تو پہلے علی الاکبر نے جان دیتی، پھر علی الاصغر نے جان دیتی، پھر قاسم بن حسن نے جان دیتی، پھر عبداللہ بن حسن نے جان دیتی، پھر ابو بکر بن حسن نے جان دیتی، پھر عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل نے جان دیتی، جعفر بن مسلم بن عقیل نے جان دیتی، ہائے ہائے پھر آمدی واری آ گئی، پھر عباس نے جان دیتی، پھر محمد نے، پھر عثمان نے، پھر ابو بکر نے۔ یہ 5 بھائی نال ہو رہے ہیں، اخیر تے امام حسین باقی رہ گئے، تو ایک بچ گیا عبداللہ 2 سال کا، عبداللہ بن حسین۔ تو آپ نو خیال آیا باپ بھی تا ہے کہ میں نے عبداللہ تا ملا دیا۔ میرے والد صاحب نو اچانک ہارٹ اٹیک ہویا، ایک بہن لاہور گئی ہو یا ایک فیصلہ آباد۔ اخیر تائیں میرا باپ آندہ رہا میریاں دھیاں نو بولا دیو، میریاں دھیاں نو ملا دیو۔ یہ باپ دی فریاد ہوندہ، وہ ہمیں ہی چلے گئے۔ آپ فرمائے میں نے عبداللہ تا ملا دیا، عبداللہ تا ملا دیا۔ جب کوئی لے کے آیا انہوں نے 2 سال ایتھے بہایا، انہوں نے متھا چوم کے تو این ویکھن لگ کہ ہن جدائی ہے کہ حرملہ ایک سور ہائی اس تیر جوڑیا، او دے نالا لاکھن لگا بالے انہوں مار کے کی کرنا ہے کہ نہیں میں ایدہ بھی سر لینا ہے۔ حرملہ بن موقد دا نام ہے، پیو دا نام موقد۔ تو اس جو تیر جوڑیا ہے تو تیر کھبے سجے بھی جا سکتا ہے، اتنے بھی گزر سکتا ہے، سدھا ایتھے آ کے لگ اور ایتھوں نکل گیا، اور انہوں دی ہائی بھی نہیں نکلی تو انہوں دا سر این چلا گیا۔ ایتھے آ کے صبر دا پیمانہ کوئی ہلیا، انہوں دا خون این اپنے 2 ہاتھاں چلائے کے نا این اتنا اللہ علیہ دی طرح این انہوں اتنے اچھال دیتا، فرمایا یا اللہ تو راضی ہیں تو کوئی غمی کوئی میں نہ دے کو بدلہ لائیں۔ پھر اللہ نے ایسا بدلہ لیا کہ ایک خبیث اپنی موت نہیں مریا، سارے قتل ہوئے، سب قتل۔
اور پھر پیچھے امام حسین رہ گئے تو شمر نے آخیا چلو جی جان لو، وہ جڑا نیڑے جاوے وہ ہاتھ کمبے۔ کتنے لوگاں نیڑے جا کے وار کرن دی کوشش کی تھی، ہاتھ کمبن لگ جائے۔ شمر نے گالی کڑیاں جی میں ساڑے جٹ گالی کڑ دیں، انج اس گالی کڑی تو زرہ بن شریک تمیمی اس بے غیرت تلوار دا وار کیتا ایت سجے موٹا لے گیا۔ تو سنان بن انس نخعی، یہ حضرت انس بن مالک دا بیٹا نہیں ہے، صحابی دا کوئی بیٹا نہیں ہے انہاں خبیثاں دے نال سوائے عمر بن سعد دے۔ اس سدھا این نیزے دا وار کیتا، ایتھو پار ہو گیا تو آپ این سدھے ہٹھاں ڈٹھے تو شمر آکھا سر وڈھو۔ حیران انہوں خبیثو جان لے لینے جسم چو جان نکل گئی ہے، ان سر وڈھن یہ کوئی کسر باقی رہ گئی، کوئی امتحان ہے۔ اکھنا کا سر وڈھو، مڑو جڑا جاوے وہ کام بجاوے، مڑو سے ڈیڑیاں گالی کڑیاں۔ پھر سنان بن انس جہاں نیزہ مارے آئی، اس اگاں وقت جنڈے پھاتے تھے ان بکرے طرح کوک چلے، اور سر این چاکے تے خولا بن یزید نو دے چھڑے، اور سارے سرانو نیزیاں تے چاڑ دی۔ امام حسین علیہ السلام دے جسم تے عمر بن سعد کے گھوڑے بجا دے، دا گھوڑے اتے بھجائے گئے اور جسم نو بوٹی بوٹی کر دیتا۔ اس نے اپنے لوگاں دا 88 بندے انہاں دے مرے، انہاں دا جنازہ پڑھے کہ جس لے بنو اسد آئے کہ اہل بیت دا سی کریے دفن اور جنازہ، اس نے سارے انہوں پیچھے ہٹا دیا اور حکم دیتا انہوں نے مٹی چھپا دیا۔ تے اہل بیت دے جڑے نال ہیں نا، بچے بچیاں خادم خادمات، وہ 88 ہیں، 88 نہ سارے دا خزانہ لٹ لیا، مال لٹ لیا، چوڑیاں لا لیاں، والیاں لا لیاں۔ تو پتہ نہیں کس نسل دے وہ انسان آئے، جنہوں ننگے اٹھاں تے بہایا، کجاوے نہیں اتے رکھے، ننگا اٹھ کتنی تکلیف علی سواری ہے، انہوں نے اتے چڑھایا، انہوں نے لاشے سب دے این پیو آئیں تے حضرت زینب علیہ السلام این کر کے جو ویکھیا نا تو انہوں نے منہ تو ایک فریاد نکلی، یا محمدا یا محمدا صلی علیک الالہ و ملک السماء، اے محمد اے محمد تیرے تے اللہ دا سلام ہوئے، فرشتیاں دا سلام ہوئے۔ آذا حسین بالعرا، آج تیرا حسین ننگا پہ ہویا، مزمل الدماء، آج وہ دی برات ہے، 80 سر وہ دی برات ہیں، 72 سر، تو اس اپنے خون دیاں دھاراں نال سرخ جوڑا پایا اور اپنی بوٹیاں نال ہار پایا، بناتوں کا سبایا، تھوڑی بچیاں آج قید ہیں، ذریتوں کا مقتلہ، تھوڑی اولاد آج قتل ہے۔ اس مرثیے نو سن کے وہ خبیث جانور انسان بھی سارے روئے پائے، 4000 دے 4000 رو پائے۔ تو ساڑھو تے تا ایڈا امتحان نہیں آونا۔ میں اخیر تے بس گل کراں، نماز نہ چھڑے اچ، نماز نہ چھڑے اچ، قضا ہو جاوے سمن تو پہلے پوری کر کے پڑھ لو اچ، روزے آمن روزے رکھو، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو، حج فرض ہے پورا کرو، اس بعد